बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो तीन खबरें बड़ी अहम हैं और बड़ा चर्चा है उनका इस वक्त कि मुल्क का वज़ीर आज़म हो और FIA उसको कहे कि मैंने इसको गिरफ़्तार करना है ना, मज़े की बात। और फिर इसके साथ साथ एक ऑडियो की बड़ी गपशप चल रही है और वो ऑडियो है साबिक़ खातून अव्वल से मुतल्लिक़, यानी बुशरा बीबी से मुतल्लिक़, और उनकी जो दस्ते राज थी या उनकी फ्रंट लेडी, जिसके बारे जिनको लक़ब दिया गया फ्रंट लेडी का, फ़रा गोगी साहिबा या फ़रत शहज़ादी साहिबा, जो भी उनका नाम है, उनकी एक रिकॉर्डिंग है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फ़कीर ने आपको बताया था कि किस तरह वज़ीर आज़म हाउस से कॉल्स आती थी FIA हुक्काम को और FIA के आला हुक्काम को कि जी के मलिक रियाज साहब को किसने रोक लिया। हालांकि उनको रोका भी नहीं गया था, उनके सेक्रेटरी आते थे एयरपोर्ट पे और उनका नाम था FIA, वो जो होती है ECL में, तो वो अचानक उनका नाम भी निकल जाता है और मतलब वो थोड़ी देर लगती है प्रोसेस करते हुए। और अभी मलिक साहब आए नहीं हैं, सिर्फ उनका सेक्रेटरी आया हुआ है और उसको 3 मिनट लगे हैं और उसने जनाब बताया मलिक साहब को कि जी कि इन्होंने बोर्डिंग कार्ड निकालते हुए सर देर लगाई थी। तो फिर ऊपर से फ़ोन खड़कते हैं वज़ीर आज़म हाउस से और आज़म खान साहब अफसरान बाला को डांटते हैं कि किसकी जुर्रत, किसकी मजाल हुई कि वो रोके जनाब मलिक रियाज साहब को। वज़ीर आज़म तो बड़े अपराइट आदमी हैं, बड़े ठीक ठाक आदमी हैं, तो मतलब माली तौर पर करप्ट नहीं है, सादक और अमीन है। तो ये मलिक रियाज जो है उनकी दस्तरस जो है या उनकी पहुंच वज़ीर आज़म हाउस तक होगी कैसे? तो वहाँ से फिर ये वाली कहानियाँ निकलनी शुरू हुई थी और फिर लोगों ने पता किया कि यार के ज़रा पता करें कि मामला क्या चल रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की शोहरत तो वही जो मैंने आपको गिनवाई थी कि वही के बड़े ईमानदार आदमी हैं। तो ये किस तरह मलिक रियाज साहब जैसा बंदा के जो जिनके बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान की रियासत का हर सियासतदान और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनकी जेब में होती है और हर मनसबदार उनकी जेब में होता है। और इमरान खान साहब शायद उनके बारे में ये चूँकि एक तासुर था कि वो बड़े ईमानदार हैं, तो वो शायद उनको ये इस्तिस्ना हासिल हो कि उन्होंने मलिक रियाज साहब को कह दिया हो कि नो। तो ये वज़ीर आज़म ख़ुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर पता चलता है और फिर वो एक ऑडियो मशहूर ज़माना लीक होती है वो जनाब अलीम खान साहब की, जिसमें वो किसी को बड़ी उन्होंने तफसीलन बताया कि जो साबिक़ DG ISI थे जनरल आसिम साहब जो थे, वो आसिम मुनीर उनका नाम था गालबन, वो उनको हटाने की वजह ये बनी थी कि उन्होंने जाके वज़ीर आज़म साहब को बताया था कि जी के कुछ रिश्वतें आ रही हैं, हार आ रहे हैं आपकी बेगम के लिए। तो वो फिर ये मैच कर गई, यानी इंफॉर्मेशन कि जो हमें पता चली थी और फिर जो वो ऑडियो में उन्होंने बात कही वो मैच कर गई थी कि वो 2 हार थे, एक 3 करोड़ का, एक 2 करोड़ का, और एक हार खातून अव्वल के लिए था और 2 करोड़ वाला हार जो था वो फ़रा बीबी के लिए था। और ये बात जो है ये क्रॉस जिसको कहते हैं ना चेक हो जाना, वो क्रॉस चेक हो गई। और जनरल आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब ने जो ओहदे से फ़ारिग किया था बतौर DG ISI, अपने बाजवा साहब को बुला के कहा था कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस की है। तो वो लिमिट क्या थी कि वो उन्होंने सीधा वो सीधा जाके बता दिया। तो उनके बारे में वो लोग कहते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कि वो थोड़े से सीधी बात करने वाले हैं और वो जब टेढ़े टुड़े काम उनसे वो नहीं करते। तो खैर, अब जो नई ऑडियो जो लीक हुई है या जिसकी गपशप इस वक्त चल रही है पाकिस्तान की एलीट क्लास के ड्राइंग रूमों के अंदर, वो है कि जी कि वो किसी को जो है वो मुखातब जो भी है उनका कोई वो पता नहीं कौन है, ये तो नहीं पता चल सका, जिनसे वो बात कर रही हैं फ़रा बीबी साहिबा, उनको वो कह रही हैं कि जी के जो बुशरा बीबी हैं वो उनको थोड़ी सी शिकायत है आपसे कि आपने जो हीरा भेजा है वो 5 कैरेट का नहीं है, किरात का नहीं है, वो 3 किरात का है। ये अब वो हीरे की जो है ना कीमत का तयन जो है वो उसके कैरेट से होता है कि ये कितने कैरेट का है, किरात का है। मतलब अब मैंने तो ज़िंदगी में हीरा एक बार ही देखा है, वो दूरों तो मुझे नहीं पता ये अब ये जौहरी, वैसे तो लाहौर में एक बहुत बड़ी मार्केट है, जौहरी होते हैं यहाँ पर, हीरों शीरों का कारोबार होता है।
تو وہاں پہ ہاں میں نے ایک دفعہ ریئل لائف میں بھی دیکھا ہوا ہے ہیرا. ٹھیک ہے. تو جناب علی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ نہیں وہ افادیت گنوا رہے ہیں اور وہ آگے سے کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ باتیں ٹھیک نہیں آپ کر رہے, وہ بی بی صاحبہ پریشان ہیں, تو پھر وہ کام نہیں ہوتے. تو اب یہ آڈیو کس نے سنی کس نے نہیں سنی, ابھی یہ آڈیو جو ہے وہ کب لیک ہو کے سامنے آئے گی, لیکن یہ پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے, اس کے جو ڈرائنگ رومز ہیں یا اس ایلیٹ کلاس کا جو سرکل ہوتا ہے نا, سوشل سرکل, اس میں یہ بڑی گپ شپ چل رہی ہے اس وقت. یہ میں آپ سے میں نے کہا کہ میں شیئر کر دوں تاکہ جب بھی کبھی آپ کے سامنے آئے یہ آڈیو تو آپ کو دھچکانا لگے کہ کیوں آ گیا. اچھا, اب دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ہواری ہیں, ان کے جو پولیٹیکل کمپینینز, ان کی پارٹی کے جو عہدیدار ہیں, وہ کس حد تک عمران خان صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ملک پیچھے رہ گیا ہے اور ان کے مفادات اور عمران خان صاحب کے احکامات آگے نکل گئے ہیں. ٹکراؤ ہے شدید. آپ کو یاد ہوگا 2014-2016 کے دنوں کی, 2014 کے دھرنوں کی بات ہے. عمران خان صاحب جو تھے وہ فرسٹریٹڈ ہو گئے تھے نا, جب حکومت کا جب کہہ رہے تھے آج نہیں تو کل امپائر انگلی کھڑی کر دے گا, یہ کر دے گا وہ کر دے گا. تو امپائر کو تو مطلوبہ تعداد میں لوگ نہیں ملے, یعنی وہ جو تھا کہ جی کوئی 2-2.5 لاکھ بندہ اگر آپ اسلام آباد میں لے آتے ہیں تو پھر آپ کی مطلب حکومت آ گئی اور یہ والی حکومت جو ہے فارغ ہو جائے گی. لیکن عمران خان صاحب وہ 2-2.5 لاکھ 1 لاکھ بندہ اکٹھے نہیں کر سکے, بلکہ وہ خالی کرسیوں سے خطاب کیا کرتے تھے. لیکن وہ عزت نفس, وہ انا اتنی بڑی ہے, عمران خان صاحب کو اس نے مجبور کیا کہ وہ بس ڈٹے رہیں, بارش میں بھی ڈٹے رہیں اور خالی کرسیوں سے بھی خطاب کرتے رہیں. ہوتا یہ تھا ان دنوں دھرنے میں, وہ میڈیا جو تھا وہ تو 24 گھنٹے وہاں پر ڈیوٹی دیا کرتا تھا اور کچھ احکامات تھے اوپر سے. اور پھر میں نے وہ پوری آپ کو کہانی سنائی ہے کہ چونکہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو تھے وہ امامت کر رہے تھے اس دھرنے کی, اور لاہور سے لے کے پنڈی تک 17 ڈیٹس یعنی جو آفیسز جو ہیں ISI کے وہ قائم کیے گئے تھے, فیلڈ آفیسز. تو اس کے باوجود عمران خان صاحب نہیں کر سکے یہ والا کام. تو لہٰذا پوری بیکنگ تھی ظہیر الاسلام صاحب کی. تو میڈیا ان کی وہ خالی کرسیاں نہیں دکھایا کرتا تھا, وہ صرف ان کو میڈیا میں ARY, سما, دنیا ٹی وی بیچارے یہ والے ایکسپریس, لیکن جو ARY اور سما ہے یہ کریز سے نکل کے کھیل رہے تھے, انہوں نے بیلنس آؤٹ کر دیا تھا اپنا. لیکن پھر وہ امین حفیظ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے, وہ جیو والے, وہ گئے, انہوں نے پھر جا کے کہا کہ جی کہ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دھرنا یہ کنٹینر کہاں میں پڑا ہوا ہے, میں محلے وقوع بتا رہا ہوں. محلے وقوع بتاتے ہوئے وہ انہوں نے پھر وہ کیمرہ پھر گھمایا تو پھر انہوں نے دکھایا کہ یہ سیدھی سڑک PTV کو جا رہی ہے. اب جب وہ اور یہ دور تک نظر جو آپ کو آ رہا ہے وہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, تو وہ انہوں نے خالی کرسیاں دکھانا شروع کی, دائیں سامنے ادھر ادھر. وہ کنٹینر ہے, کنٹینر کے سامنے ادھر, یہ تینوں جو سمتیں بنتی ہیں ایک جلسے کے لیے, وہ جو 3 سڑکیں تھیں وہ خالی پڑی ہوئی تھیں. لیکن وہ چونکہ عمران خان صاحب کی انا بہت بڑی تھی اس لیے وہ وہیں پر رہے اور وہاں پر وہ سارے کام کرتے رہے. مطلب فرسٹریشن کا جو لیول اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے پھر پاکستان کے وابڈا کے بل جلانا شروع کیے, اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے قوم کو یہ کہنا شروع کیا, سمندر پار پاکستانیوں کو, کہ آپ نے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے ہیں. تو پاکستان اور پاکستان کا مفاد بہت پیچھے رہ گیا. عمران خان صاحب کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے, اپنی ذات کے لیے پاکستان کو بھول جاتے ہیں, پاکستان کے مفاد کو بھی بھول جاتے ہیں. تو لہٰذا صدر مملکت ہوں, عمران خان صاحب کے ساتھی ہوں, اور وہ حرکتیں الٹی سیدھی نہ کریں عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے, یہ ممکن نہیں ہے. مراد راز صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ اور وہ بڑا اس کا چرچا ہے کہ جی کہ ترکی میں گئے ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب, اور یہ چور ہیں, انہوں نے بھاگ جانا ہے, انہوں نے آپ کا پیسہ خراب کر دینا ہے, انہوں نے اپنے اکاؤنٹوں میں ڈال دینا ہے, آپ نے یہ کام نہیں کرنا, ان کو پیسے نہیں دینے ورنہ قوم ذمہ دار نہیں ہے. یار خدا کا خوف کریں. پاکستان کے مالی حالات جو ہیں, پاکستان کے, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں اتفاق فاؤنڈری کی بات نہیں کر رہا, یا میں بلاول ہاؤس کے مالی معاملات کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کے معاملات کی بات کر رہا ہوں. اکانومسٹ رپورٹ کر چکا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو فساد برپا کر رہے ہیں یہ کل انہوں نے کیا ہے.
کہ وہ جو فساد برپا کر رہے ہیں اس کی وہ پاکستان، ان کی اس تحریک کا پاکستان کو بہت الٹا نقصان پہنچے گا، شدید نقصان پہنچے گا، اور جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں اگر وہ ہو گیا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کے پاس ایک پھر آ گیا وہ فساد کی پیدا کرنے والی جگہ کہ وہ کہیں گے جی اکانومسٹ امریکن ہے، اور امریکہ انڈیا، اور یہ انڈیا سے شائع ہوا ہے اکانومسٹ، چونکہ ان کا وہ جو ریجنل آفس ہے وہ ادھر ہے، انڈیا میں ہے، تو یہ امریکہ، اسرائیل اور یہ پہلے ہی پاکستان کے خلاف ہیں، یہ پاکستان میں ایک اپنی مرضی کی حکومت چاہتے ہیں، اب اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے آرٹیکل جاری کر رہے ہیں، جس طرح ایک دور میں کہتے تھے کہ جی کہ یہ جیو جو ہے یہ تو میرے خلاف ہے، حالانکہ جتنا پروموٹ جیو نے ان کو کیا کسی اور نے نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ان کے پاس یہ بہانہ ہے۔ اب یہ والی بات کریں گے اس کے جواب میں، لیکن دنیا کو نظر آ رہا ہے، پاکستان کے اداروں کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی کنڈیشن بہت بری ہے۔ اگر پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم اور دیگر ان کے جو لوگ ہیں وہ دورے کے اوپر دورہ کر رہے ہیں تو پیسے اکٹھے کرنے واسطے کر رہے ہیں۔ اب وہ امریکن ہوں، سعودی عرب ہو، چین ہو، ترکی ہو، کوئی اور ملک ہو، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آئی ایم ایف چونکہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ہے، اگر وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، سرٹیفکیٹ دینے سے مراد ہے کہ آپ کی اکانومی جو چل رہی ہے پروگرام اگر وہ آپ لے لیتے ہیں اس سے، تو پھر ہم بھی آپ کو سارا کچھ کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ مطلب وہ انٹرنیشنل یہ بائنڈنگز ہیں، یہ ٹیکنیکل بات ہو جائے گی، یہ پھر وہ سمجھانا ذرا میرے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ میں خود اس سلسلے میں کوئی بہت زیادہ نالج نہیں رکھتا اکانومی کا۔ تو مجبوری ہے کہ آئی ایم ایف اگر وہ ٹیسٹیفائیڈ کر دے گا وہ اپنا پروگرام دے کے، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ انٹرنیشنلی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا، تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اور ان حالات میں مراد راز صاحب انہوں نے نئی بات سننی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کیوں سنیں گے ان کی بات، اور مراد راز صاحب کون سے کوئی بہت بڑے چیمپئن ہیں، لیکن اگلے کی نیت وہ تو دیکھنے والی ہے نا۔ وہ آتش نمرود والا واقعہ کہ آتش نمرود جب دہکائی گئی تو چڑیا جو تھی وہ اپنی چونچ میں پانی لا کے اس کے اوپر پھینکتی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا مطلب تمہارے اس چونچ میں لائے ہوئے قطرے سے آتش نمرود ٹھنڈی ہونے والی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا حصہ تو جو بنتا تھا وہ میں ڈال رہی ہوں، اور ایک چھپکلی دور بیٹھی پھونکے مار رہی تھی آتش نمرود کو، یہ حقائق ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اس سے آگ اور بھڑک جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے مزہ تو بڑا آ رہا ہے۔ تو مراد راز صاحب کو یہ وہ کوڑ کرلی ہے جن کو مزہ بڑا آ رہا ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف۔ تو یہ باتیں ہوگی۔ ایک اور خبر ہے، یعنی یہ آپ لیول چیک کریں کہ مطلب میں اس کو کیا الفاظ دوں کہ آپ ذاتی مفاد کی خاطر پاکستان کو چھری پھیرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ باقی رہ گئی بات شہباز شریف صاحب کی۔ شہباز شریف صاحب جو تھے ان کی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ایف آئی اے ان کی گرفتاری مانگ رہا ہے کہ جی کہ یہ انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہوئے، یہ ہے وہ ہے۔ تو شہباز شریف صاحب وہ ہیں جو پاکستان کی آئی ایس آئی کو مزید ایس وی اے کے اختیارات دے رہے ہیں اعلیٰ افسروں کی سکروٹنی کرنے کے لیے، یعنی کہ خفیہ جو طاقتیں ہیں ان کو مزید اختیارات، ان کی حکومت کو مزید مستحکم کرنے کی ایک کاوش۔ اور اس کا انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ ہمارے جو سینیٹر پرویز رشید صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور وہ بڑا معنی خیز ٹویٹ ہے۔ میں نے ادھر لکھا ہوا تھا، اگر مجھے مل جائے تو، ہاں جی مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ اسکول آف تھاٹ ہے، اور پرویز رشید صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ بیچارے کارنر ہی لگے رہتے ہیں، دیوار کے ساتھ ہی لگائے جاتے ہیں، کون سنتا ہے ان کی۔ اگر سویلین افسروں کی چھان بین کا فریضہ آئی ایس آئی کی ذمہ داریوں میں شامل کیا جاتا ہے تو پھر آئی ایس آئی کو بھی سویلین انتظامیہ کے زیر سپرد بھی ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کو جواب دے بھی۔ یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ اتھارٹی کہیں اور ہے، ذمہ داری کہیں اور ہے، تو یہ والا کام تو نہیں ہوگا۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو افسر جب حساس اداروں کو، خفیہ ہاتھوں کو جواب دہ ہوں گے تو پھر اسی طرح کے ہوں گے فیصلے، اور اسی طرح کی عدالتوں میں کارروائیاں ہوں گی کہ آپ کا ایک ماتحت افسر آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی وہ گرفتاری مطلوب ہے یا وزیر اعظم کی گرفتاری مطلوب ہے، مطلب ہنسی والی بات ہے یہ والی۔
تو صرف میں اس ساری گفتگو کے اوپر، اس خبر کے اوپر میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. جج کا سوال تھا اور آئی او کا جواب تھا کہ جی کہ جج نے پوچھا آپ کو گرفتاری مطلوب ہے. ہم یعنی ایک سی ایم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ اور ایک پاکستان کا وزیر اعظم، اور مقدمے جس طرح سے بنے ہیں کہ بھئی اپوزیشن کو ایک ہی ایجنڈا تھا پچھلی حکومت کا، عمران خان صاحب کا، کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے، اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا، ایک ہی ایجنڈا تھا ان کا، اور تو کام کوئی ان سے ہوا نہیں. اور یہی ان کی جو عادت تھی، یہی جو ان کا کام تھا، ان کے جانے کی وجہ بنا. کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حکام میں بالا یہ کہتے تھے آپ کو لائے ہیں، آپ ہمارے لیے وبال جان بن گئے ہیں، آپ کام کریں. وہ کہتے نہیں میں تیروں پھڑنا ہے. وہ کہتے نہیں یار پھڑ بھی لیکن کم بھی تو کر. اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو عمران خان صاحب خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان میں تو، یعنی پاکستان کی فوج کا ذکر کرتے ہوئے غیر محسوس انداز میں یا نام لیے بغیر، کہ کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا، خصوصاً باجوہ صاحب کا نام لیے بغیر اس طرف اشارہ تھا کہ پاکستان میں کرپشن ہے. کرپشن پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے کہا جاتا تھا کہ اپنے پرفارمنس ٹھیک کرو، کرپشن کو چھوڑ دو. تو مطلب اسی وجہ سے یہ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقدمے جھوٹو جھوٹ چتالی. پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ورڈکٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ، اور یہ پھر سارے ادارے اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. اور ان مقدمات کی بنیاد کے اوپر جو سیاسی طور پر قائم کیے گئے اور جن کے پاس یعنی کہ ثبوت بھی کوئی نہیں ہے، چلان خالم خالی فارغ چلان، تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ گرفتاری مطلوب ہے. تو سر اب یہ مبارک ہو، مطلب شہباز شریف صاحب ہونا حرام ہے اور مزید اختیارات دیں تاکہ آگے آنے والے دنوں میں بھی آپ کے خلاف اسی طرح کے مقدمے بنیں اور آنے والے وزرائے اعظم کو اسی طرح ہی کہا جائے کہ جی ان کی گرفتاری ہمیں مطلوب ہے، ہم وزیر اعظم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو یہی ہونا ہے، اس طرح کے اختیارات آپ دیں. آخری بات جو شہباز شریف صاحب نے آج وہ لاہور میں اجلاس تھا کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور لوگوں کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی حکومت اچھی لگنی شروع ہو گئی ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور لوگ اب باتیں کر رہے ہیں کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ پاکستان کے خزانے کا یہ حال ہے، پاکستان کی اکانومی کا یہ حال ہے، پاکستان کے دیگر معاملات اتنے دگرگوں ہیں اور پٹرول منگوانے کے پیسے نہیں ہیں. پٹرول سے مراد ہے کہ فیول، کیونکہ ہماری جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ بجلی اس وقت فرنس آئل کے اوپر پیدا ہو رہی ہے، تھرمل پاور سٹیشنز زیادہ ہیں ہمارے. تو اگر وہ پیسے نہیں منگوانے کے تو پھر آپ عمران خان صاحب کو ہی رہنے دیتے. یہ مطلب اتنا کشٹ کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھروں گھر گوایا تو باہروں پتہ نہیں کی کو آیا. تو نون لیگ کو اب اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے ایک طرح سے. تو مطلب یہ کہ بیڑا اگر عمران خان صاحب 4.5 سال کر کے، وہ ماریا واسطی ایکٹریس ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اگر یہ انہی کا ہی اکاؤنٹ ہے تو، کہ جی 4.5 سال یا 3.5 سال لہلہاتے کھیتوں میں وہ ناپاک جانور جو ہیں وہ ادم مچاتے رہیں، تو پھر وہ کھیتوں اور کھلیانوں کی جو بربادی کا ذمہ دار جو ہے وہ آنے والوں کو نہیں کہا جا سکتا، وہ وہی ذمہ دار ہیں. تو لیکن اگر ان کو شوق تھا تو وہ پورا ہو رہا ہے اب پاکستان مسلم لیگ نون کا. تو لہٰذا شہباز شریف صاحب نے آج بلایا ہوا تھا حکام بالا کو کہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے، یعنی کہ پاور سیکٹر کے جو ڈویژن کے جو لوگ ہیں ان کو، یعنی خرم دستگیر صاحب اور ان کے نیچے کام کرنے والی پوری انتظامیہ کو. تو وہ کہہ رہے تھے سر 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اب جو خبر سامنے آئی ہے تو شہباز شریف صاحب نے کہا میرے ساتھ جھوٹ نہیں چلے گا، میں تو یہ کر دیں گا وہ کر دیں گا، نوکری سے فارغ کر دوں گا، لوڈ شیڈنگ کم کی جائے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی جو ہے یہ پبلک کنزمپشن کے لیے بات کہی گئی ہے. اور ویسے تو ہماری افسرشاہی اسی طرح کے جھوٹ بولتی ہے کہ جب جو ایوان بالا ہیں، جو پاور ہاؤسز ہیں، پاور ہاؤس سے مراد بجلی کے گھر نہیں میں کہہ رہا، جو اختیارات کا منبع جن گھروں میں ہے، یعنی وہ کون سے ہیں؟ وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، سی ایم ہاؤس جتنے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف یعنی کہ آرمی ہاؤس، کور کمانڈرز ہاؤس، گورنرز ہاؤس، اور اسی طرح چیف سیکرٹریز ہاؤس، اے سی ڈی سیز والے جو ہیں افسر، یعنی کہ ریاست پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں، جو چلانے والے ہیں، انتظامی بھی اور دستوری بھی اور آئینی بھی، انتظامی بھی، جتنے ذمہ داران ہیں ان کے دفاتر اور ان کی رہائش گاہیں اس لوڈ شیڈنگ سے مبرہ ہیں. ان کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب کا نہیں پتہ کہ کیا ہے.
تو لہٰذا انہوں نے آ کے وزیر اعلیٰ کو کہہ دیا ہوگا, وزیر اعظم کو, کہ سر 2 گھنٹے ہوندی کڑی گل ہے کوئی. مطلب وزیر اعظم کو تو لوڈ شیڈنگ کا پتہ اس وقت چلے گا نا جب اس کے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہوگی, وہاں پر تو ہوتی ہی نہیں, تو انہوں جو کچھ مرضی سنا دو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ یہ ہوتی ہے 12 گھنٹے, تو میں تو چھوڑوں گا نہیں. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے خبر بنوا کے پیش کی گئی لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بڑا احساس ہے, وزیر اعظم کو بڑا احساس ہے, وزیر اعلیٰ منہ سے نکل رہا ہے. اور وزیر اعظم جو ہیں وہ قوم کے اندر ان کے حالات کا پتہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سر ذرا ایک آرڈر جاری کریں وزیر اعظم صاحب کہ آج کے بعد لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ امتیازی نہیں ہوگی, مساوی ہوگی. وزیر اعظم ہاؤس میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی, وزیر اعظم کے دفتر میں بھی ہوگی, چیف آف آرمی سٹاف کے آرمی ہاؤس میں بھی ہوگی, یعنی کہ ان کے گھر, ان کے بچے بھی گرمی میں اتنا اسی طرح ہی بلکیں گے. وہ چھوٹے چھوٹے ان کے پوتے پوتیاں, جتنے ایک غریب آدمی ساجے ماجے کے جو پوتے پوتیاں جس عذاب سے گزر رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی پسینہ اتنا ہی آئے گا جتنا کہ ایک مزدور کو آتا ہے. تو پھر یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی خود بخود, پھر ہو جائے گی, پھر کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ پاکستان بنا ہی اس لیے ہے کہ ایک بہت بڑی اونچی فصیل ہو, بہت بڑی دیوار ہو اور ایک قلعہ ہو, اور اس قلعے میں ایک طرف پاکستان کے ملازمین رہتے ہوں, پاکستان کی ریاست کے ملازمین, وہ چیف آف آرمی سٹاف, چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کے مطلب کوئی بھی آپ لیول لگا لیں, ہو وہ سرکاری ملازم یا پھر ریاستی عہدیدار, اور دوسری طرف پوری عوام. تو مطلب اس لیے پاکستان بنا تھا اور پاکستان اسی لیے قائم ہے, اور پتہ نہیں ہے کتنی دیر اس طرح چلے گا. لیکن اس طرح ریاستیں چل نہیں سکتی. حضرت علی نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کفر کی ریاست تو چل جاتی ہے, ظلم کی نہیں چل سکتی. تو یہ ظلم ہے, جہاں پر امتیازی سلوک ہو, قانون یکساں نہ ہو, پالیسیاں یکساں نہ لگتی ہوں, امیر کے لیے کچھ, غریب کے لیے کچھ, بڑے افسروں کے لیے کچھ, وزرائے اعظم کے لیے کچھ, اور عام آدمی کے لیے کچھ, تو پھر وہ ریاستیں بس لفافہ ہوتی ہیں, کسی بھی وقت ہوا میں اڑ جاتی ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.